जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बीमार हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान अपने आज़ादी मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं और इन सब ने हुकूमत को कितने मसाइल का शिकार कर दिया है। नवाज शरीफ की सेहत का मसला मुसलसल तशवीशनाक होता चला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी उनके प्लेटलेट्स के बारे में खबर आई कि वो मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ ताहाल जेरे इलाज हैं। कल रात गए मरियम नवाज को उनसे मुलाकात की इजाज़त तो दी गई, लेकिन सवेरे 5 बजे मरियम नवाज को खराबी सेहत के बावजूद जेल वापस पहुंचा दिया गया, जिसपे मुस्लिम लीग नून ने शदीद तनकीद की और इसका जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में फिलहाल तायुन नहीं हो सका कि क्या बीमारी की ऐसी नौयत है कि उनके प्लेटलेट्स मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। नून लीग में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज जन्म लेती रही हैं, जिनमें से कारकुनान में अब एक ये साजिशी थीरी भी चल रही है कि क्या नवाज शरीफ को जहर तो नहीं दे दिया गया या उन्हें कोई ऐसा खाने में पॉइजन या किसी भी और तरीके से उनके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया गया। नवाज शरीफ की इस वक्त तबीयत जितनी खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम लीग नून इसका जिम्मेदार बराह रास्त हुकूमत को और नैब को करार देती है, जबकि हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ की तबीयत खराबी की जिम्मेदार खुद उनके अपने जाती मुआलिज हैं। मामला क्या है? नवाज शरीफ की तबीयत किस तरह से सही हो सकती है? इस खराबी सेहत का जिम्मेदार कौन है? तहकीकात अभी तक नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द जमानत दी जाए, ताकि वो अगर मुमकिन हो सके और अगर जरूरी समझा जाए तो मुल्क से बाहर जाके उनका इलाज करवाया जाए। हुकूमत भी इसमें नरम नजर आती है। हुकूमत ने भी आज ये इशारा दिया कि अगर अदालत फैसला देती है तो फिर नवाज शरीफ बाहर जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। कल मरियम नवाज को सुबह सवेरे 5 बजे जेल वापस भिजवा के किस किस्म का पैगाम दिया गया और मरियम नवाज की खराबी सेहत के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएंगे? क्योंकि दरख्वास्त तो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। मरियम नवाज ने भी अपनी जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर करवा दी है। तो क्या शरीफ फैमिली, खास तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क से बाहर चले जाएंगे? उधर आसिफ अली जरदारी की सेहत भी कुछ खास बेहतर नहीं है। डॉक्टर्स ने फिलहाल तो इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन ये भी कहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो क्या आसिफ अली जरदारी को कराची के किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है? ये भी सवाल है। इसके अलावा हुकूमत की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ के लिए मुसलसल नेक तमन्नाएं और दुआएं जो हैं वो उसका इजहार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इस हवाले से ट्वीट की है। लेकिन हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, वजीर मुशीर, एक तरफ वजीर आजम दुआगो है, लेकिन वजीर और मुशीर उनका रवैया मुसलसल सख्त खू है। तो ऐसा क्यों है, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक और खबर परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस के हवाले से सामने आई कि ये वो टीम इस्तिगासा की जो पिछले 6 साल से इस केस को देख रही थी, आज अचानक हुकूमत ने उस टीम को ही फारिग कर दिया। 10 रुकनी इस्तिगासा की टीम थी, 11 रुकनी आईनी टीम थी, तो 22 रुकनी टीम उनको आज यकलख हुकूमत ने जो है फारिग कर दिया। तो हुकूमत के आगे प्लान्स क्या हैं? क्योंकि ऐसी भी अफवाहें, खबरें जन्म ले रही हैं कि परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस कहीं मुसलसल लपेटा तो नहीं जा रहा? क्या हुकूमत इस केस को वापस लेने का तो नहीं सोच रही? इन मामलात पे बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार के लिए साजगार माहौल, पाकिस्तान की मुकम्मल 28 दर्जे तरक्की करवा के एक बहुत ज़बरदस्त सी खबर सामने आई है। तो अगर मईशत आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है, वज़ीर आज़म भी कहते रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो अपोजिशन सब्र क्यों नहीं करती? अपोजिशन इसको मानती क्यों नहीं? इन तमाम मामलात पे आज बात करेंगे और मेरे साथ होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म की मुशीर बराए इत्तलात और नशियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपकी चल रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, बट नवाज शरीफ की खराबी सेहत का जिम्मेदार कौन है? नून लीग तो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत पे और नैब पे, और अभी तक तहकीकात कोई नहीं हुई इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, मैं तो शुक्रगुजार हूँ पहले आपकी। देखिए, एक होता है सियासी बयानिया और एक होता है हक़ाइक़ के साथ जुड़ा हकीकत पसंद एक मौक़िफ़। जी, जो सियासी बयानिया है, हम सियासी लोग एक दूसरे के से नोक झोंक और
تو تکرار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقت پہ مبنی موقف ہے، جب کسی کی جان کا مسئلہ درپیش ہو، جب اس قسم کی صورتحال ہو، پھر اس میں ہم سب کو حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے اور جو حقیقت پسندی ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کا بیانیہ رہا کہ بھی کوئی کسی کے ساتھ نہ ان کی عداوت ہے، نہ ان کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، نہ ان کے کسی کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، صرف اور صرف اس پاکستان کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے اور اس پاکستان کے عوام نے ان کو جو ووٹ کی پرچی سے اختیار استحقاق دیا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، قانون سب کے لیے یکساں ہو، اور قانون کا اطلاق ہی سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ادارے یہاں کمزور تھے، شخصیات طاقتور تھی، اور وہ اپنی مرضی سے طاقتور شخصیات جو ہیں اس قانون کا رخ موڑ لیا کرتی تھی۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے ایک یکساں قانون کے اطلاق کو انشور کرتے ہوئے، وہ عام قیدی ہو، وہ عام مجرم ہو، کوئی ملزم ہو، کوئی الزامات کے تحت نیب کی حراست میں ہو یا جیلوں میں ہو، سب کو ایک رول آف لا کے تابع ہونا ہے اور اس کوڈ آف کنڈکٹ اور اپنے ادارے کے ضابطہ اخلاق کے مطابق جو ان کا ایک پورے کا پورا مینول ہے اس کے مطابق انہوں نے آگے چلنا ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ نے کہا کہ ان کی صحت کا ذمہ دار کون ہے، ایک قیدی ہے جو نیب کی حراست میں ہے، نیب کے پاس ہے، اس سے پہلے جیل میں تھا، ان کا بیانیہ یہ تھا کہ میرا ڈاکٹر جو ہے پرسنل، میرا جو فزیشین ہے، کنسلٹنٹ ہے ڈاکٹر عدنان، وہ مجھے جو ہے وہ کنسلٹنسی دے گا، اور ان کے ریگولر وزٹس جیل میں بھی ہوتے رہے ڈاکٹر صاحب کی، اور نیب کی کسٹڈی میں بھی وہ جا کے ملتے رہے، اور ان کی ٹوٹل A to Z پرسکرپشن جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج کی جو ریٹن پرسکرپشن ہے اس کے مطابق۔ لیکن ڈاکٹر عدنان نے وہ 16 اکتوبر کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں واضح لکھا تھا کہ ان کو فوراً ہاسپٹلائز کروانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے ہاسپٹلائز نہیں ہونے دیا۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف کی طبیعت جب خراب رہی تو پنجاب حکومت کا یہی موقف رہا کہ جی ہمارے ہاں کے ڈاکٹرز بہت کمپیٹنٹ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے نون لیگ یہ مقدمہ قائم کرتی ہے کہ ذمہ دار آپ ہیں اور نیب ہیں۔ نہیں دیکھیں، غریبہ بات یہ ہے کہ الزامات اور الزامات کے جواب میں الزامات یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ عوام کو گمراہ کرنے کے تمام بیانیے ہیں۔ حقائق جو ہیں اس سے مختلف ہیں۔ حقائق میں سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف ڈاکٹر عدنان کے آخری دن تک بھی اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کی صحت خراب ہے یا ان کے جو پلیٹلیٹ ہیں وہ گرے ہیں، اور اس بات کو جیل حکام کی اور نیب کی اس بات کی تصدیق جو ہے وہ آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نون لیگ کے کسی بھی ایسے ذرائع سے جو آپ کو حقائق بتا سکے اس کی تصدیق کر لیں۔ ڈاکٹر عدنان نے نواز شریف کو بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے خود نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل ہاسپٹلائزیشن کی طرف نہیں جانا، میں ادھر کمفرٹیبل ہوں، مجھے کہیں بھی موو نہ کیا جائے۔ پھر جب یہ بحث و تکرار ہوئی، الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، شہباز شریف صاحب نے آ کے ان کو ایگری کیا اور کنونس کیا، اور ان کے زور دینے پہ وہ ہاسپٹل شفٹ ہوئے۔ یہ ایکچول کہانی ہے، باقی اس کہانی کے ساتھ جڑے جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے شہباز شریف تو بعد جو میں نہیں ہونی اس سے چاہیے۔ پہلے ڈاکٹر عدنان نے سوشل میڈیا پہ ریلیز کیا، جس کے بعد ایک بہت بڑا ہائپ کریٹ ہو گیا، ایک بہت بڑا جو ہے ہنگامہ کریٹ ہو گیا، جس کو سن کے پھر شہباز شریف گئے وہاں پر۔ نہیں شہباز شریف اور صاحب کو گورنمنٹ نے بھی کہیں یہ بات سامنے لے کے نہیں آئی کہ ڈاکٹر عدنان کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہے اور نواز شریف انکاری ہے۔ جی آپ نے کس کا کب اس پہ پوچھا تو کسی نے نہیں بتایا۔ آپ پوچھے بتائیں کیا وہ کس کی کسٹڈی میں تھے؟ نیب کی کسٹڈی میں۔ آپ نے نیب کا ورین لیا؟ آپ میں سے کسی نے یہ پوچھا ان سے کہ آپ کی کسٹڈی میں ایک مریض تھا اور وہ ہاسپٹل کیوں نہیں اس کو آپ نے ٹائملی منتقل کیا؟
آپ کسی سے پوچھیں تو آپ کو کوئی بتاتا نا. آپ نے ون سائیڈڈ نیریٹو چلایا. دیکھیں ہمیں اس چیز پہ بالکل احساس ہے ان جذبات کا جو ایک ورکر کا اور ایک لیڈر کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے, جو ایک خاندان کے افراد کا, لیکن اس کی آڑ میں حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب حالت ان کی جب خراب ہوئی تو ان کے معالج نے ان کو جب کہا کہ ہاسپٹل جانا ہے تو انہوں نے ریزسٹ کیا کہ نہیں؟ اور یہ آپ حقائق جان لیں. ڈاکٹر عدنان نے جو وہ خط لکھا, ڈاکٹر عدنان کے بعد حکومت نے یا نیب کو تو ظاہر آپ جواب نہیں دے سکتی, دیکھیں اس میں یہ ایک بڑا سیٹ فارمیٹ ہوتا ہے, ایک میکنزم ہوتا ہے, اور اس کے تحت کوئی بھی نیب کے زیر حراست قیدی ہوتا ہے اس کی جواب دہ نیب ہوتی ہے. لیکن نیب کو اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے آپ کو کہ بھی کیوں وہ تاخیر ہوئی. تو وہ جو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, انہوں نے پریس ریلیز دی, آپ اس پریس ریلیز کو بھی چلائیں. ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز غلط نہیں ہوئی تو کس نے روکا ہے؟ ہونی چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کون کرے گا تحقیقات؟ دیکھیں تحقیقات جس پہ نون لیگ مطمئن, گورنمنٹ کو تو وہ پارٹی کہتے ہیں, ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زہر دیا ہے, تو وہ طے کر لیں. یہ سوال بھی آپ سے کس سے تحقیق میں نے یہ سوال بھی آپ سے کرنا تھا. آپ نے کہا کہ جی ورکر اور لیڈر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا قابل احترام ہے اور پی ٹی آئی اس کا احترام کرتی ہے. ورکر نون لیگ کا اس وقت بہت مشتعل ہے اور ورکر میں یہی سازشی تھیوری جنم لے رہی ہے کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا. یہی وہ میں کہتی ہوں کہ جھوٹ کا پلندہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی داستان ہے, جس کو ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس قسم کا بیانیہ ترتیب دیا گیا, اور جس طرح سے وہ سٹیج تیار کیا گیا کہ جس میں یہ بیانیہ فٹ ہو کہ دیکھیں جی میاں صاحب کو زہر دے دیا گیا. یہ کون اپنے سیاسی مخالف ہیں, جتنا بھی بدترین کیوں نہ ہو, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی میدان میں سیاسی محاذ پہ اپنے سیاسی مخالف کا مقابلہ کرتے ہیں. ہمیں اس طرح کے زہر دے کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہترین جمہوریت میں انتقام ہوتا ہے ووٹ کی پرچی, اور جو ووٹ کی پرچی سے عوام نے ان سے انتقام لے لیا, ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون انتقام اپنا راستہ اختیار کر کے لے رہا ہے, وہ قانون اور عدالتیں جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ بیانیہ ہی قابل مذمت ہے, اس سے بات ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے یقین رکھتی ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہو, اور وہ ہر شعبے میں ہو, وہ چاہے کوئی قیدی ہو, چاہے کوئی ملزم ہو, چاہے کوئی مجرم, سب کے لیے یکساں. اب اس میں جو آپ کا فریق مخالف ہے اس کے 2-3 اعتراضات سامنے آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں, جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار ہے, انہیں جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا جاتا, نیب ان سے کیوں نہیں پوچھتی. میرا سوال پورا سن لیجیے, میرا سوال پورا. آپ وہ نام جانتی ہوں گی جو چلتے بھی ہیں اپوزیشن کے منہ سے. نہیں, لیکن وہ اپوزیشن حدیث تو نہیں بیان کرتی نا. ضروری تو نہیں کہ جو اپوزیشن کہتی ہے وہ سچائی کا منبع ہے, وہ سچائی کے سر چشمے پھوٹتے ہیں ان کے منہ سے. لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ پھر یہاں پہ دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ غلط ہے, پھر دو ہی پاکستان. مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں, ایک ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کرپشن ثابت ہو جاتی ہے, کرپشن میں رنگے ہاتھوں وہ پکڑا جاتا ہے, وہ اپنے بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا, اس کے منی ٹریل وہ نہیں دیتا, اور وہ مسلسل جو ہے وہ ہر نیب کی پیشی پہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے, بیٹا کہتا ہے باپ سے پوچھ لیں, باپ کہتا ہے بیٹا میرا اس کو بلا لیں, بیٹا بیرون ملک فرار ہے, وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جس جذباتی رشتے کی آپ بات کر رہی ہیں, والدین کے ساتھ سب سے زیادہ جذباتی رشتہ تو اولاد کا ہوتا ہے. تو وہ بیٹے جو ہیں وہ ماں کے اس پہ بھی نہیں آئے, اب والد کے بھی اس پہ نہیں آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جذبات صرف انہوں نے کارکنان کے لیے رکھے ہیں, اولاد کے لیے وہ جذبات ایگزسٹ نہیں کرتے. کہ وہ الزامات, دیکھیں سیاست ہے, ضروری نہیں ہے کہ سارے الزامات 100% ٹھیک ہیں. آپ آئیں, عدالتوں کا سامنا کریں, فیس کریں, اور
اپنے آپ کو عدالت کے جو دائرے میں اولاد کھڑا کے کریں. جذبات کی آپ بات کر رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ کو سویرے 5 بجے واپس جیل کیوں بھیج دیا گیا؟ ایکسٹینڈ کر دیتے اس کی ان کے پرول میں؟ وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہوم سیکرٹری کو جب یہ اپلیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں اور میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ان کی اس اپلیکیشن کو، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں اپلیکیشن ڈیلی ہوم سیکرٹری کے پاس آتی ہیں اور ہزاروں قیدی جو ہے، کسی کا کوئی باپ مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، کسی کا کوئی سنگین صحت کے حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپلیکیشن پہ حکومت الاؤ نہیں کر رہی ہوتی. یہ وزیر اعظم پاکستان کا میاں نواز شریف فیملی اور مریم بی بی کا وہ انسانی رشتے کے ساتھ جڑا وہ تعلق تھا کہ انہیں الاؤ کیا. انہوں نے کہا اس نے کہ ابھی آپ ان کا چیک اپ کرائیں اگر وہ بیمار ہیں. انہوں نے جب ان کے نوٹس میں لائے چیف منسٹر تو ہی آسکڈ ہم کہ آپ ان کو بیسٹ پاسبل فیسیلیٹیشن کریں. اچھا کر دیا. اب وہاں جب پہنچی، سن لیں غریدہ، وہاں انہوں نے ان کے چیک اپ کیا. آپ کی ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، کوئی میری خواہشات ارمان یا جو میرا دل چاہ رہا ہے اس کے مطابق تو آپ قیدی ہیں نا. آپ قانون کے مریم نواز تحت کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کو جیل لے گئے. میرا سوال دوسرا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی طبیعت تو خراب تھی تو مریم نواز کے پیرول میں ایکسٹینشن کر دیتے مزید یا کچھ گھنٹوں کے لیے. وہ مرضی سے نہیں ہوتا، وہ قانون کے تابع ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے ہدایات دی. عمران خان صاحب وہ قانون کو امینڈ نہیں کر سکتے. اس قانون کے اندر دستیاب جو سہولت تھی وہ ان کو فراہم کر دی گئی تھی. اس سے زیادہ اس قانون کے اندر تھی نہیں اسپیس. 24 گھنٹے کے پیرول پہ رہائی ملتی ہے نا، تو 24 گھنٹے مکمل ہونے دیتے، والد صاحب کے ساتھ مریم نواز کو رہنے دیتے. اس کی وجہ تھی کہ پھر میاں صاحب کو آپ نے شفٹ کیا دوسرے ہاسپٹل میں، اور جب انہیں وہاں شفٹ کیا تو پھر مریم بی بی کا ایڈمیشن وہاں ہوا تھا. وہ ساتھ وہاں شفٹ نہیں ہو سکتی تھی، لیگل کمپلیکیشنز تھی. اور ان لیگل کمپلیکیشنز میں جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کو وہاں لے جایا جا رہا ہے، وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا، تو وہ خود بھی وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ ادھر نہیں ہے تو وہ وہاں گئی ان کے لیے تھی. تو اگر ان کو وہاں لے جایا گیا تو ان کا ایڈمیشن اس ہاسپٹل میں. اپوزیشن نے کہا آج باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں، بٹ نون لیگ خاص طور پہ کہتی ہے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، کیونکہ جو عملی رویہ ہے حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ اور بیمار نواز شریف کے ساتھ وہ انسانی اور اخلاقی اقدار کے مطابق نہیں ہے. غریدہ دیکھیں، ایک انسانی رشتہ جو ہم سب کا آپس میں ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک، ایک اس کے ساتھ جڑا سیاسی آپ کا اختلاف ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایشو پہ آپ سیاست ہی کریں اور ہر اچھی چیز کو بدنیتی قرار دیں. ہر ایسا عمل جو ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اٹھایا جائے اس پہ آپ انگلیاں اٹھائیں، کرٹیسائز کریں. یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پی ایم ایل این کی صفوں کے اندر بھی جو ان کے ترجمان ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان باؤنڈ نہیں ہے، پابند نہیں ہے کسی قانون اور آئین کے ضابطے میں، وہ فعال نہیں کرتا کہ وہ ضرور ان کے لیے یہ جیسچر ایکسٹینڈ کرے. یہ ایک انسانی ہمدردی کا رشتہ ہے اور جس کی بنیاد پہ ہم ان کی صحت کو کسی صورت بھی بگڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں تندرست نواز شریف چاہیے اپنے مقابلے کے لیے. ہم کمزور کے ساتھ نہیں لڑتے. ہمارا جو بیانیہ نیریٹو ہے وہ کمزور کو کسی صورت بھی اس قسم کی صورتحال سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہوں، وہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اگر بے گناہ ہے تو اپنی بے گناہی ثابت کریں، گناہ گار ہیں تو وہ سزا بھگت رہے ہیں. یہ کام عدالتوں کا ہے، لیکن اس کی آڑ میں وزیر اعظم پاکستان کو نشانہ بنانا، ان کے خلاف اس قسم کی گفتگو کرنا، ایسا پروپیگنڈا جنریٹ کرنا، تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اگر عمران خان کو بدترین القابات سے نوازیں گے، عمران خان کی ذات پہ کیچڑ اچھالیں گے
تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا پی ٹی آئی کے ترجمان جو ہیں وہ پھولوں کے ہار لے کے ان کے گلے میں ڈالیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہی سوال میں آپ سے تفصیل سے کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور سوال یہ ہوگا کہ ایک طرف وزیر اعظم دعا گو ہوتے ہیں اور دوسری جانب ان کے جو حکومتی عہدیدار ہیں وزیر مشیر, ان کا رویہ انتہائی سخت خو ہے. ایسا کیوں ہے, یہ بات کریں گے, سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحب, آج بھی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں تاکہ ٹیلی ویژن سکرین سے ہٹیں. اس سے پہلے آپ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ خون پتلا کرنے کی دوائیں وہ خود کھا رہے ہیں, اس عمر میں بھی ان کی ادائیں نہیں بدلیں. اور اس سے پہلے کا آپ کا سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے اور وہ بالکل حشاش بشاش آئے ہیں اور یہ سب معاملات ایسے ہی دکھاوے کے لیے ہیں. ایک طرف وزیر اعظم عمران خان دعا گو ہیں نواز شریف کی صحت کے لیے, لیکن ساتھ ہی وزیر مشیر اتنے سخت خو کیوں ہیں, بیماری کا تمسخر کیوں اڑا رہے ہیں؟ دیکھیں ریتا, بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یہ میاں صاحب کو لایا گیا جی تو اسی رات ان کو ایک طرف ہاسپٹل شفٹ کر رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے اسی ہاسپٹل کے باہر جھنڈے لے کے ٹائر جلا کے اسی سڑک کو بلاک کر کے وہاں پی ایم ایل این پروٹیسٹ کر رہی تھی. ٹھیک. اور جب مجھے لیا گیا میڈیا نے اس پہ لائن پہ, تو وہ شارٹ میں بھی دیکھ رہی تھی. اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب پین میں ہوتا ہے, اگنی میں ہوتا ہے اور ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں اس کی صحت خراب ہوتی ہے, تو نہ تو وہاں جھنڈے لے کے لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, نہ وہاں اس طرح کے نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے, نہ اس طرح کے ٹائر جلائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہے, ایک ہر شخص اس وقت اس کا فیز آف مائنڈ اور ہوتا ہے. اور اگر یہ ہاسپٹل سے لے کے نیب کے دفتر تک کا فاصلہ لیس دین 15-20 منٹس کا ہے, تو اس عرصے میں آپ وہاں آنے سے پہلے ایک ماحول بناتے ہیں, پھر اس ماحول کو پراپرلی, اور یہ میں نہیں, آپ چلا لیں میاں صاحب کے اس دن کے کہ وہ انہوں نے وہ ویو کر رہے ہیں, وہ گاڑی میں ہیں, حشاش بشاش ہے, nobody knows کہ ان کے ٹیسٹ کی رپورٹس کیا ہیں جب تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آتی. تو وہ ایک جرنل ڈسکشن تھی کہ جس وقت میاں صاحب کو لایا گیا وہ جو ریاکشن گراؤنڈ پہ نظر آ رہا تھا, اس ایکشن کے بعد کا ریاکشن تھا میرا جو میں کہہ رہی تھی. دیکھیں اس بات پہ تو قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک کنسرن ہے, اور ہمیں ان کی دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کون کر رہا ہے. میاں صاحب کی صحت تحریک انصاف سیاست نہیں کر رہی ہے نا. ہم سیاست, ہمیں تو چونکہ اس میڈیا کی سکرین میں آنے کے لیے سارا دن گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں, پالیسیز ہیں, مختلف پروگرامز ہیں, پروجیکٹس ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لانچنگ ہے, تو اپوزیشن کو سارا دن ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے میاں صاحب کی صحت کے متعلق. وہ جس قسم کا بیانیہ لے کے, جس قسم کی ان کے ترجمان گفتگو کر رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے ان کو زہر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی تم تیار رہو, ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں. بھی یہ کون سی گفتگو ہے, یہ کون سا لہجہ ہے, یہ کون سی قسم کی گفتگو, اسی قسم کا لہجہ عمران خان صاحب کا بہت سخت وزیر اعظم نواز شریف کے لیے تھا 2014 کے دھرنے میں. یہ انہوں نے کسی کو نہ تو کہا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے, نہ انہوں نے کہا, انہیں تو گرایا بھی گیا. ان کو جس طرح سے وہ الیکشن کے اندر جس کا بینیفیشری کون ہوا وہ بھی آپ کو پتا کس کو بینیفٹ ملا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے گرایا گیا, وہ حادثاتی طور پہ گر گئے تھے. جو بھی ہوا وہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے سازش کر کے نواز شریف نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے ہم تحقیقات کراؤ, پرچہ کراؤ. یہ ایک بچگانہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ان کے ترجمان دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ میڈیا میں اس سکرین میں اپنے آپ کو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نبھانے کے لیے وہ ایسا مرثیہ پڑھ رہا ہے آ کے, اور جس کے پیرالل وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی شان میں شعر پڑے گی. تو ایسا نہیں ہوتا, اپنے جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے. تو
تو جو آپ کہیں گے آپ کو ریسیپروکل اس کا جواب ملے گا. ہاں میاں صاحب کی اس کا صحت مطلب پہ ہے کہ حکومتی عہدیدار جو نواز شریف کی بیماری کا کہیں نہ کہیں تمسخر ٹھٹھا اڑا رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. نہیں ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا. پرائم منسٹر کسی طرح بھی نہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہیے. یہ انسانی ہمدردی کا ایشو ہے, یہ ایک انسانیت کا ایشو ہے. دیکھیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ کیا ڈاکٹر ہیں وہاں, کیا وہ جج ہیں عدالت کے اندر؟ لیکن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا کیا لینا جب دینا عمران اس خان پورے صاحب یہ ایشو کے کہتے ہیں ساتھ؟ کہ میں ان کا اے سی اتروا دوں گا, گھر کا کھانا نہیں ملنا چاہیے, سہولیات نہیں ملنی چاہیے, وہ جو اس آرڈیننس لیے آپ لے کے آئے ہیں سی کلاس کا نیب کے ملزمان وہ کے لیے, اس کا کیا اس مقصد لیے ہے؟ کہ وہ نعرہ یہی لگا کے آئے تھے جس کی بنیاد پہ پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیے, ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پاکستان کی سوچ کو بدلنے کی جدوجہد کی کہ پاکستان میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں, کوئی no one is above the law, ڈاکٹر صاحب اور سب کے پاکستان لیے کے وزراء ایک اعظم کے قانون ہونا ساتھ جو چاہیے. یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے نہیں, انہیں کس کال نے کہا کوٹریوں آپ کو میں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا؟ میں ایک جنرل سوال آپ سے, ایک جنرل سیاسی سوال آپ سے کر رہی ہوں. آپ کے نزدیک یہ رویہ درست ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ وزراء اعظم کو کال کوٹریوں میں ڈیتھ سیلز میں بند کیا جاتا ہے؟ کس کال کوٹری میں ڈالا گیا بتائیں کون سی؟ کیڑے مکوڑے نہیں, کس نے کہا؟ آپ جائیں صبح کیمرہ لے کے, آپ جائیں جہاں انہیں رکھا گیا تھا وہاں جا کے ذرا پوری میں ریکویسٹ کرتی ہوں آئی جی جیل سے کہ آپ کو وہ بیرک وزٹ کرائیں, ان کو جہاں رکھا گیا وہ انوائرمنٹ دکھائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں کال کوٹری تھی, اگر ایسی کال کوٹری ہے تو پھر تو ہر قیدی کو دستیاب ہونی چاہیے. آپ کو تو یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہر قیدی کو اس طرح کی کال کوٹری اور ڈیتھ سیل میں جانا چاہیے. یہ بے بنیاد پروپیگنڈا ہے, یہی وہ ڈس انفارمیشن ہے جس کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور یہ حکومت کر رہی ہے. آج شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کے گئے ہیں, مریم نواز نے وہاں لاہور ہائی کورٹ میں اپنی بیل کی درخواست ڈال دی ہے. نواز شریف کا نام ای سی ایل پہ ہے, اگر ہائی کورٹ عدالت اجازت دے دیتی ہے تو حکومت بھی باہر جانے کی اجازت دے دے گی نواز شریف کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک. کسی کی خواہش اور ارمان کے تابع وہ چل نہیں سکتا, ٹھیک, اور اسی رول آف لا کے تحت چلنا ہے اور انشاءاللہ چلے گا. ٹھیک. عدالت کے اندر ایک اپلیکیشن آئی ہے, عدالت جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے میرٹ کو دیکھتی ہے, ٹھیک, اس کے کانٹینٹ کو دیکھتی ہے, اور اس کے بعد جو میڈیکل بورڈ بنا ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی رائے کو دیکھنا ہے انہوں نے, اور وہ جب سارے حقائق عدالت کے سامنے آ جائیں گے, عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے, جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا میں اس پہ کیسے کوئی کمنٹ کر سکتی. لیکن حکومت کو تو کیونکہ ای سی ایل پہ نام تو حکومت نے ڈالا ہے نا, اور وزارت داخلہ نہیں جب عدالت کوئی فیصلہ کرے گی اور کس کانٹیکسٹ میں وہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنا حکومت کو اعتراض تو نہیں ہوگا. حکومت جو ہے دیکھیں ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا اس بیماری کا علاج پاکستان میں دستیاب ہے یا نہیں. اگر وہ علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ جہاں دستیاب ہے وہاں ان کو وہ سہولت دی جا سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کیا حکم دیتی ہے. یعنی کہ حکومت ریزسٹ کرے گی کہیں نہ کہیں نواز شریف کے باہر جانے کے معاملے کو. ہم اس آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے, اسے باہر جا کے ہم کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, انہی پیرامیٹرز میں رہ کے ہم فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. نواز شریف زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے, بیمار ہیں وہ, لیکن مولانا اپنا آزادی مارچ لے کے سکھر تو وہ پہنچ گئے ہیں, اور آج بھی انہوں نے پھر دہرایا کہ کسی صورت وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کل راہبر کمیٹی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات بھی ہے, بٹ وہ اپیرنٹ نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے, آپ لوگ استعفیٰ دیں گے نہیں, وہ استعفیٰ لینے کے بغیر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس بیانیے کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. ان حالات میں جب 5 سال کا مینڈیٹ لے کے یہ حکومت آئی جی, اور پاکستان کے آئین کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے, ایک ایسا شخص جو پارلیمنٹ میں خود نہیں ہے اور پارلیمنٹ سے باہر ہے, 12واں کھلاڑی ہے اس پوری سیاسی ٹیم کا, اس کے منہ سے پرائم منسٹر کے استعفے کی آوازیں جو ہیں اس کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت
लेकिन मौलाना के पाकिस्तान साथ को बाकी अपोजिशन भी खड़ी है, बाकी वो तमाम अपोजिशन opposition में जो पार्लियामान में पहले नुमाइंदगी रखती है। मुझे ये बता दें गरीदा कि वो अपोजिशन जो है ये तय कर ले कि मौलाना मार्च के लिए आ रहे हैं, मौलाना जलसा करने आ रहे हैं, मौलाना धरना देने आ रहे हैं। फिलहाल तो मार्च कह रहे हैं वो। तो उसके बाद वो आपने शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट वो चला दे निकाल के, वो किस लिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम 31 को यहाँ पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे क्या करते हैं। हाँ, अभी मुझे ये बताएं ना, जब तक वो तय नहीं करते कि वो किस लिए आ रहे हैं, जी। हुकूमत अपनी तरजीहात और हिकमत अमली कैसे मीडिया के साथ शेयर कर ले कि भाई वो पहले पता चले हमें कि वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन चलने से पहले ही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी इस्तीफा और ये fresh तो elections। बेवक्त की रागनी है, ये तो एक बच्चे की जिद है, और वो कि मुझे यही खिलौना चाहिए, तो मैं नहीं हूं तो वो हम बचपन में नहीं खेला करते थे कि अगर हमें गेम में नजर आए कि हम हारे हैं तो गेम ही खराब कर दो, कि अगर मैंने नहीं जीतना या मैं नहीं हूं तो किसी को भी नहीं खेलने देना। तो चूंकि मौलाना इसको साहब रोंदा मार देना कहते हैं। हाँ, तो ये जो रोंदा मार देना जो है ये मौलाना साहब इस वक्त ना पाकिस्तान उसका मुतहम्मल हो सकता है, सिर्फ हुकूमत ही नहीं, पाकिस्तान के पास भी इस वक्त इमरान खान के अलावा ना कोई ऑप्शन है, और ना पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकाल के आगे लेके जाने की एक वाहिद होप और उम्मीद का चिराग जो है वो सिर्फ इमरान खान है। जो आज ये उसके इस्तीफे का मुतालबा करने वाली सोच है, वो उसके ताने बाने कहीं और से मिल रहे हैं, वो उसका फायदा देखे किसको पहुंच रहा है। गरीदा कौन, ये 27 अक्टूबर जो है ये आपका यौम स्याह है, और कश्मीर का बयानिया जो है वो कमजोर हो तो फायदा किसको Opposition पहुंचता यही है? कह रही है कि 27 अक्टूबर को यौम स्याह कश्मीर को मनाने के लिए ही रैलियां निकाल के चलेंगे। देखें कश्मीर का तो ये 10 साल वहां थे इक्तदार में, तो 10 साल में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी थे। कितनी 10 साल में इन्होंने 27 अक्टूबर को रैलियां निकाली, कितना एहतजाज किया, कितनी करारदादें आई, कितने ये यूएन के अंदर जाके इन्होंने कश्मीर का पर्ची पे लिख के को नाम ले गए हूं। तो ये सारे कश्मीर काज के साथ धोखाधड़ी है, कश्मीर काज के साथ फ्रॉड है। अच्छा, वक्त और मेरे पास ये खत्म हो रहा है, जिसको लेकिन अवाम जो है बड़ी गहरी नजरों से देख रहे हैं, और अवाम ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अच्छा, मेरे पास जिसकी वक्त खत्म कभी हो रहा है, इजाजत लेकिन नहीं एक दी सवाल जाएगी। आपसे जरूर करना चाहती हूँ। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस, आज अचानक हुकूमत ने वो 10 रुकनी इस्तिगासा की टीम, 11 मेंबर आईनी टीम, आई थिंक 22 मेंबर टीम अचानक फारिग डी नोटिफाई करवा दी। क्यों? क्या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस लपेटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये एक लीगल एस्पेक्ट है जिसको लॉ मिनिस्टर बेहतर एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत कभी भी किसी इदारे के इख्तियार में जाके किसी इस तरह का इनिशिएटिव डी नोटिफाई कर, जे एक चीज जब एक आपका स्ट्रक्चर है, अगर वो डी नोटिफाई होता है तो री नोटिफाई भी हो जाता है। अफराद जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं, अगर वो आपका काज और आपका वो ऑब्जेक्टिव हुकूमत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस वापस तो नहीं लेगी? अभी तक तो आईनी और कानूनी अदालतों के अंदर आपके सामने है कि हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो मावराए आयन और मावराए अदालत कोई ऐसा सिनेरियो हो जिससे उस मुकदमे को कमजोर करना या उसको खत्म करना मकसूद हो। हाँ, उसके साथ जुड़ा अगर कोई ऐसा लीगल पहलू है जिस पे शायद मैं बेहतर रोशनी ना डाल सकूं और मुतलका लॉ मिनिस्टर उसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको बारीक बीनी से देखने की जरूरत है, तो उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वज़ीर आज़म की मुशीर बराए इत्तलात और नशियात, आज खास तौर पर प्रोग्राम में हमारे साथ थी। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़।